वेलकम बैक जी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है। अब से थोड़ी देर बाद परवेज इलाही साहब एज चीफ मिनिस्टर पंजाब ओथ उठाएंगे। फैसले में कहा गया कि गवर्नर साहब उनसे ओथ लेंगे, अगर वो नहीं लेते कुछ वजूहात के बायस तो फिर सदर साहब इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। हमारी ट्रांसमिशन के इस घंटे में हमारे पास कुछ और मेहमान जो है वो तशरीफ लाए हैं। आबिद जुबैरी साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। असद उमर साहब हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त स्काइप के थ्रू मौजूद हैं। असद साहब, आपसे आगाज करते हैं कि अभी जो ओथ लेने के जो सारे मामलात हैं ये सारे मुकम्मल हो गए हैं थोड़ी देर तक, 11:30 बजे तक। क्या खबरें आपके पास कि गवर्नर साहब जो हैं वो ओथ लेने लगे हैं, उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है? नहीं जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो लाहौर में ऑब्वियसली, हम तो अभी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आए हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर साहब ओथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके बारे में मुझे नहीं। सही। आज का जो ये फैसला आया है, अभी उसमें इनिशियल रद्द-ए-अमल हमने देखा है कि पीडीएम की तरफ से एक तो कल से भी कैंपेन चल रही थी। मरियम साहिबा ने कहा जुडिशियल कू हो गया है आज के दिन। देखिए, उनका जो है बयानिया जो है वो बड़ा बसाता सा था। आपने उनके बयानिए के अंदर जजेस के ऊपर इल्जामात सुने, इस बेंच के ऊपर खुसूसी तौर पर टारगेट करके उन्होंने अटैक किया। एक सिर्फ मरियम ने नहीं, पूरी लीडरशिप ने अटैक किया कि ये बहुत ही खराब जजेस हैं और ये हमेशा से अजल से ये जो है वो मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के दुश्मन रहे हैं। ये तीनों जजेस वो हैं जो उस बेंच पर थे जिसके फैसले से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। ये वही जजेस के फैसले हैं जिन्होंने आज को तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब पूरी डिटेल जजमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था ये तारीखी फैसला, इन्हीं जजेस का वो तारीखी फैसला था। तो एक तो अब उनको पता चला कि ये बहुत ही खराब लोग हैं और इनको तो कभी जज बनना ही नहीं चाहिए था। फिर उनको फौज याद आ गई कि फौज बहुत बुरी है, पाकिस्तान में फौज का किरदार बहुत खराब रहा है। बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी, एक चीज आपने नहीं सुनी होगी, और वो आपने क्या नहीं सुना होगा कि कानून क्या कहता है इस केस के बारे में। और वो इसलिए आपने नहीं उनसे सुना कि वो स्याह और सफेद है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है 63A, उसमें कोई इबहाम ही नहीं था। तो उनके बेचारे जो वकील भी आ रहे थे, वो वकील भी जो है वो हर बात के ऊपर बात करते थे सिवाय इसके कि 63A क्या कहता है और कानून क्या कहता है। इस हवाले से आप लोग भी कोई सवालात अगर पूछने हो तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो अभी क्या कोई मुशावरत वगैरह हो चुकी है असद साहब के फिलहाल जब अगर ये ओथ उठाएंगे परवेज इलाही साहब, तो इनिशियली क्या प्लान है कि क्या कोई असेंबली तोड़ने के वाले से मुशावरत हुई है या पंजाब में सीएमशिप को कंटिन्यू करने के वाले से कोई अभी तक हो चुका है फैसला? अच्छा जी, इसमें जो हमारी जो मीटिंग हुई, मुशावरत आज शाम को हुई थी, बीच में जो ब्रेक हुआ था 1-1.5 घंटे के चेयरमैन के साथ, तो उसमें तो सबसे पहला फैसला ये किया गया कि अभी हमने फोकस करना है स्पीकर के इलेक्शन पे। जाहिर है जैसे ही चौधरी परवेज इलाही ओथ लेंगे तो स्पीकर की पोजीशन जो है वो खाली हो जाएगी और फिर स्पीकर का इलेक्शन होना है। तो सबसे पहले तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर लिए आप लोगों ने स्पीकर के? जी, कैंडिडेट फाइनलाइज हो गए हैं। कम्युनिकेट नहीं किया गया अभी वो तमाम मेंबर्स को, बट एक इनिशियल कितने लोग फाइनलाइज हुए हैं? वो जो पूल है उसमें कितने लोग हैं? और अगर वैसे उनके नाम अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं। कितने लोग हैं जो शॉर्टलिस्ट किए ये बता दें। मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगा। नंबर भी नहीं बताना चाहेंगे? शॉर्टलिस्ट में कुछ नाम कंसिडर हुए थे, एक से ज्यादा नाम कंसिडर हुए थे, एक से ज्यादा नाम था, लेकिन के बाद जो है वो राय जो है वो एक नाम के ऊपर आ गई थी। उम्मीद है कि वही जो है वो नाम कर दिया। जेंडर भी नहीं बताना पसंद करेंगे, मेल या फीमेल? क्या चीज जी? जेंडर, मैं क्या मेल या फीमेल ये भी नहीं बताना पसंद करेंगे? सर, पाकिस्तानी होंगे, जमहूरियत में यकीन रखने वाले होंगे, नेक और ईमानदार होंगे। बाकी ऐलान जो है मैं इमरान खान साहब को करने दूंगा। जो दूसरा सवाल, जो ज्यादा अहम सवाल जो पूछ रही थी मारिया, वो ये है कि क्या अब पहला काम क्या करना है? क्या असेंबली आते ही इसको तोड़ देना है? नहीं जी, हम ये नहीं करने जा रहे। हमारे ख्याल में एक नया इलेक्शन नागुज़ीर है, वो हमेशा से था। आप मुख्तलिफ दोस्त जो वहां पे बैठे हैं, सबके मैं प्रोग्राम्स पे जाता रहा हूं, 3 महीने से आप मुझसे सुनते रहे, ये निजाम चल सकता ही नहीं। ये सबको नजर आ रहा था। जो कीमत अब पाकिस्तान की मईशत इसकी अदा कर चुकी है, अब खुदा का वास्ता इससे और ना पैसा वसूल करें। और अवाम के ऊपर बहुत ही कारी ज़र्ब लग रही है इस वक्त, इस एक आर्टिफिशियल निजाम को, एक मसनूई निजाम को घसीटते हुए। और वो जब निजाम जाएगा तो जाहिर है उसके अंदर फिर पंजाब भी चला जाएगा। लेकिन क्या अलग से हम जो है वो पहले से पंजाब असेंबली तोड़ देंगे? ये ऐसे नहीं अभी करना। और डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले से क्या अभी वो प्रायोरिटी में है? क्योंकि स्पीकर का तो आपने बात की,
وہ کہیں اس کے بھی جلدی جی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور جلدی ہوگا، اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے جناب. آج رات اسد صاحب چیف منسٹر کے ساتھ کچھ آپ کی کابینہ کے لوگ بھی حلف اٹھائیں گے یا وہ بعد میں فائنل ہوگی؟ نہیں جی، وہ بعد میں فائنل ہوگا. ابھی جو ہے وہ سب سے پہلے چیف منسٹر حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد یہ اسپیکر کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر کابینہ کے ممبرس کی باری آئے گی. صحیح. اسی دوران ہم عابد زبیری صاحب کی بھی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی آپ نے ججمنٹ کے حوالے سے اوبیسلی ایک تو اس کا سیاسی رد عمل ہے کہ جی جوڈیشل کو ہو گیا، ہماری مرضی کا بینچ نہیں بنا، فل بینچ نہیں بنا، لیکن یور فرسٹ رسپانس آن دا ججمنٹ جو بھی اس وقت یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے رسپانس تو یہ کہ لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بالکل قانون کے مطابق ہے. دیکھیے جو انٹرپریٹیشن آپ کچھ دنوں سے سن رہی ہوں گی وہ یہی تھا کہ اٹ از دا پارلیمنٹری پارٹی وچ ہیز ٹو گیو ڈائریکشنز. اس کی ڈائریکشنز جو ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں ممبر پہ اور اس کو اس کے حساب سے اگر وہ وہاں سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ پارٹی ہیڈ کی بات آتی ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ بالکل اس کی جو رولنگ انہوں نے دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے بالکل قانون کے منافی تھی اور یہی آج سپریم کورٹ نے بات کی ہے کہ ان کے آرڈر کو مس انٹرپریٹ کیا گیا 63A کے. اینڈ کیونکہ اس پہ انہوں نے کلیئر لکھا تھا پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ جی پرویز الہی صاحب ان کے وہ ہوں گے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ اور وہ ووٹ کریں اکارڈنگلی. تو اس کو انہوں نے کورٹ نے آج اس کو ری ایٹریٹ کر دیا کہ جی یہ ہوگا. اور جو انہوں نے حوالے دیے مختلف کیسوں کے 63A کے وہ جو ایک کانسٹیٹیوشن 21ویں ترمیم کا جو کیس تھا اس کو آج انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ جی اگر انہوں نے بات کہی بھی تھی اس بینچ نے تو وہ پر انکوریم تھی اور پارٹی ہیڈ کی بات نہیں ہے. اٹ از دا پارلیمنٹری پارٹی وچ از دا. اور یہی آج انہوں نے اس بات کو اپنے ججمنٹ میں لکھ دیا ہے اس طرح سے. اچھا سر یہ جو ایک دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء کی طرف سے چیف جسٹس اور اس بینچ کے حوالے سے کافی جو ہے سخت قسم کے فکرے استعمال کیے، الفاظ استعمال کیے. ایک میرا حال پٹیشن بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی فائل ہوگی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا کورٹ کو یہ اس کو دیکھنا چاہیے سیریسلی یا آپ جسٹ لیٹ اٹ گو؟ اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو بردباری کرنا چاہیے. دیکھیں باتیں تو کرتے ہیں وہ اپسیٹ ہوتے ہیں لوگ ہو جاتے ہیں. ہر چیز کنٹیمپٹ کے زمرے میں آپ نہ لائیں. کورٹ کی عزت کنٹیمپٹ کے لاء سے نہیں ہوتی. کورٹ کی عزت ہوتی ہے کورٹ کے فیصلوں کے حساب سے. اب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں آرٹیکل 190 پہ کانسٹیٹیوشن کا ایک ہے جس کے اندر کلیئر لکھا ہے کہ آل دی اتھارٹیز ان پاکستان ول ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو وہ سب ہے انہوں نے فیصلہ دے دیا. نیچی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اور سیاسی دیکھیں سیاسی جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر سے اس طرح کی باتیں کی جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کورٹ کو کنٹیمپٹ کے اس میں نہیں جانا چاہیے. انشور دیکھیں ایک مہذب معاشرے میں اگر ہم رہیں اور اگر آپ جمہوری طریقے سے رہیں گے تو ان کے جو فیصلہ آتا ہے وہ آپ کو ناپسند ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اوبے اٹ. طریقہ کار کیا ہے اگر فار ایگزامپل ایک اگریو پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بینچز کی تشکیل ہمارے حوالے سے یا ہماری جو بھی ہے اس سو کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ جو دباؤ ہے وہ عدالت کے باہر بڑھایا گیا ہے. عدالت کے اندر جا کے نہ کوئی فارمل پٹیشن اس سے پہلے نہیں دی گئی، وہ بعد میں سبمٹ کی گئی. یہ دباؤ باہر سے شروع کیا. دیکھیں دباؤ ڈالنے کی تقریر ہوتی ہے لیکن دباؤ انہیں پہ پڑتا ہے جو دباؤ لیتے ہیں. آئی تھنک کورٹ پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا. وہ زیادہ میڈیا میں ہم لوگوں پہ دباؤ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے جو میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے چینلز پہ اور سب پہ. کورٹ میں سمجھتا ہوں کوئی ان پہ دباؤ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ پارٹی کا استحقاق ہے. وہ درخواست تو کر سکتی ہے نا کہ بینچ کی فل کورٹ کی آپ بات کریں آپ فل کورٹ بنا دیں. درخواست کی جا سکتی لیکن ایک ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی ہائی کورٹس کی کہ آپ اپنی مرضی کی بینچ نہیں بنوا سکتے. میں نے یہ کوئی نہیں ڈیمانڈ کر سکتا کہ فلانا جج میرا کیس سنے. یہ اس پہ تو ججمنٹس لکھی اس پہ بہت ساری ججمنٹس ہیں. تو یہ کہنا ان کا ہاں فل کورٹ میں وہ یہ چاہتے ہوں گے دیکھیں اس میں کوئی پھر ڈسکریشن نہیں رہ جاتا. وہ سارے ہی ججز سنیں گے کیونکہ ادروائز دی ثوابدید جو ہوتی ہے ڈسکریشن جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے انڈر آور سسٹم رولز کے کہ وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو یہ بینچ ان کی اس فیصلے کا ریویو تو ہر کیس کا ہو سکتا ہے. جی اس کیس کا بھی ریویو ڈالا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں 63A کا بھی ریویو پینڈنگ ہے اور اس کا بھی ریویو ڈال سکتے ہیں. لیکن ابھی ریزنس نہیں آئے لیکن شارٹ آرڈر تو آ گیا لیکن ریویو اب جو بھی ہوگا بعد میں ہوگا. لیکن انہوں نے ایک بات تو حتمی طور پہ کہہ دی ہے نا جی. اور دیکھیں جو ایک ریویو کیا ڈالیں کون ڈالے گا ریویو؟ جو کچھ لوگوں نے تو اس کیس سے آپ نے آپ کی چینل سنا ہے بوائیکاٹ ہی کر دیا. تو وہ تو کیس شاید مانے ہی نہیں اس فیصلے کو لیکن ان پہ بائنڈنگ پھر بھی ہوگا. جی عابد بھائی صاحب آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہے حمزہ شہباز کیا لیگلی اس فیصلے کے اندر کسی ایک گھنٹے کے لیے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں نہیں، وزیر اعلیٰ اس طرح سے رہیں کہ خود کورٹ نے، آپ کو یاد ہے پچھلا آرڈر جو کیا تھا اس میں ان کو ایک ٹرسٹی کی اسٹیٹس دے دیا تھا، تو ان کو کورٹ نے ہی پرمیشن دی ہوئی تھی اس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو سچویشن تھی 1 جولائی کی وہ مینٹین کر دی تو چیف منسٹر. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک ڈیفیکٹو ڈاکٹرن کی بھی بات کی ہے کہ جو ان کے لیگل ان کے ایکشنز ہوں گے، ڈیسیجنز ہوں گے، وہ سب پروٹیکٹ کر دیے کورٹ نے. وہ اس کے اینڈ میں ججمنٹ میں نے بھی آپ کے ادھر دیکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ نیا سی ایم اگر آ سکے تو وہ اس میں سے کچھ اقدامات کو ریورس کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں وہ تو ہر سی ایم کی پاور ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو بھی ریورس کر دے، لیکن جو اس پیریڈ میں جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر دیتی. وہ ڈیفیکٹو ڈاکٹر عدالت نے جو ہے جو فیصلے میں لکھا ہے سبورجن آف گورننس کا ذکر کیا ہے، سبورجن آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں کیا. تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا ایک ڈفرنٹلی فریز کیا گیا ہے، ذرا ریسٹرین. آرٹیکل 6 کی اتنی بحث ہوئی ہے کہ ہر چیز پہ آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کورٹ کے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کورٹ کی دماغ میں یہ بات ہوگا لکھ دیں گے. ادروائز دیکھیں روز ہائی کورٹ کے فیصلے جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں اس میں لوگ بعض اوقات کرتے ہیں کہ ڈیسیجن از انکانسٹیٹیوشنل. تو اس طرح تو جج ہائی کورٹ کے جج پہ بھی آرٹیکل 6 لگ جائے، جو جس طرح کی آپ کی بحث میں چینلز پہ دیکھی. لیکن دیکھیں وہ جو آرٹیکل 6 کی بات جو ہوتی ہے وہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے رات دن جو ایک انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل چیز جو ہوتی ہے، کیونکہ اٹ کین بی بوتھ لیگلی اور انفیکچولی. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ کہہ رہے تھے ہم آرٹیکل 6 موو کریں گے. خیر اب تو پتہ نہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی. اب آرٹیکل 6 موو کرنے کی نہ وہ میجورٹی ہے ان کے پاس یا کچھ. فنڈامنٹل رائٹس جو لوگوں کے ہیں وہ کس طرح سے اس فیصلے سے ڈیفینڈ ہوئے؟ دیکھیے جو فیصلے کا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہیز نو بین، جس کو چانس نہیں دیا گیا تھا گورنمنٹ فارم کرنے کا، 186 انہوں نے ووٹ لیے تھے، اس کو انہوں نے بات کی ہے نا کہ دیکھیے کہ آپ کی جو فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے، آرٹیکل 17 وغیرہ لگتا ہے ٹو فارم ٹو بی گورنڈ بائی اون پارٹی. میجورٹی پارٹی کو آپ نے باہر کر دیا تو اس کے حساب سے آئی تھنک فنڈامنٹل رائٹس ہیو بین پروٹیکٹڈ اور پیپل آف پاکستان ٹو بی ریپرزینٹڈ بائی دیئر اون چوزن پیپل. اسد عمر صاحب تھوڑا سا اس کو بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں نے کہا جی کہ پنجاب کے بعد جو ہے ہم نے وفاق میں بھی رابطے شروع کر دیے ہیں. سو کیا وفاق کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ بیکاز آپ تو الیکشن چاہتے ہیں، لیکن یہ جو رابطے ہیں یہ کس قسم کے رابطے ہیں؟ کیا ابھی انیشلی جو شروع ہوئے ہیں؟ اچھا مجھے پتا بھی نہیں کہ کون سا بھی رابطہ ہوا ہے. اتحادیوں، حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ، جو موجودہ حکومت کے اتحادیوں. مجھے پتا ہے، میں نے ٹی وی پہ خبر پڑھی تھی کہ میں کسی کمیٹی کے اندر جو رابطے کر رہی ہے. مجھے تو اس کمیٹی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. دیکھیں اس وقت یہ بالکل بھی ٹیبل پہ ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنانے کی کوشش کرے گی وفاق کے اندر. ہمارے خیال میں جب تک آپ ایک نیا الیکشن نہیں کرائیں گے پاکستان اس بحران سے نہیں نکل سکتا. سیاسی بحران بھی ہے، معاشرتی بحران بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت سنگین جو ہے وہ معاشی بحران ہے. جو معیشت کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو گلوبل مارکیٹس ہیں، جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پوزیشن لی ہے، جو بانڈ مارکیٹ پاکستان کے بارے میں کہہ رہی ہے، وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو نہیں یقین کہ یہ نظام چل سکتا ہے آگے. تو یہ جب تک آپ غیر یقینی صورتحال نہیں ختم کریں گے، یہ جو سنگین سے سنگین تر پاکستان کی صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے خیال میں لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی سنگین صورتحال میں اس وقت آ گئے. ہم اس وقت ہفتوں دور ہیں شری لنکا سے، اگر دنوں دور نہیں ہے تو اس لیے نیا الیکشن ناگزیر ہے. اسد صاحب یہ آپ کی میں معلومات میں اضافہ کر دوں، ہم خود اس وقت دیکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی 17 اگست 2023 تک ہم ہی حکومت کریں گے. ابھی سے چند منٹ پہلے پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے انہوں نے آ کے واضح کر دیا ہے. یہ وہ جتنا مرضی واضح کرتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت عالمی کنڈیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بات سیاست سے آگے چلی گئی ہے. آج کتنا 233 235 روپے ہو گیا ہے. اس وقت آپ کا روپیہ جو ہے وہ روزانہ 2 سے 3 روپے گر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ جس وقت یہ 1 اگست کی پیٹرول کی پرائس کی اناؤنسمنٹ آئے گی، آپ دیکھنا اس کے اندر کیا ہونے والا ہے. جو آپ کے بجلی کے نرخوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جتنے مرضی بیانات دے دیں، جو مرضی دیں. میں اس دن بولا تھا، آپ شاید خاقان عباسی کے بول رہے ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے اسٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ یہ نظام جو ہے یہ 17 اگست 2023 سے چلے گا. مارکیٹ پھر بھی نہیں یقین کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے نا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں، یہ تو ابھی تک آج سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ بھی بول رہے تھے کہ ہم حکومت بنائیں گے پنجاب کی، حالانکہ رزلٹ سامنے آ چکا تھا اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے. تو یہ اس وقت جو ہے میرے لیے یہ بھی بات میں آپ لوگوں نے اکثر مجھ سے سنی ہوگی پہلے، میں پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں
مجھے بطور سیکرٹری جنرل تحریک انصاف یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت کرتے رہیں. میں بار بار بول رہا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہو رہی ہے, اور اگر کسی کو شک تھا وہ 17 جولائی کو انہوں نے دیکھ لیا کہ پنجاب کے ساتھ اندر ہوا کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. لیکن پاکستان نہیں متحمل ہو سکتا. خدا کا واسطہ پاکستان کا اتنا نقصان کرا دیا ہے کہ یہاں سے نکالنا خوف آتا ہے کہ ادھر سے نکلے گا کیسے پاکستان. اچھا اسد صاحب دیکھیں, کے پی میں آپ کی حکومت, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت بن گئی, تو انیشیٹو جو ہے وہ بظاہر تو اب آپ کے پاس چلا گیا ہے, کیونکہ وفاق کے اندر تو بظاہر ہے ایک 13-14 پارٹیز کی حکومت بنی ہوئی ہے. وہ والے پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جو ہے کوئی بات چیت کرنے کے لیے پیغام بھجوائیں. آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں, تو یہ کب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ نے کٹی رکھیں, لگائے رکھیں گے؟ ملک تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ڈوب رہا ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اکانومی کا حشر ہو رہا ہے, تو یہ کب آپ لوگ بات کریں گے اور یہ ہم آگے کی طرف موو کریں گے؟ اور یہ بات انا کی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ کون پہلے کس کو پیغام پہنچائے گا, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں جس طریقے سے ابھی آپ نے مجھ سے سنا, پاکستان جب تک نئے الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اس سنگین بحران سے نہ صرف نکل نہیں سکتا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بحران اور سنگین ہوتا چلا جائے گا. تو ہم نے تو بات کرنی ہے الیکشن کی, اور یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں کہ ہاں جی ہم جلد الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. ہم لوازمات کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن اگر ان کا بیان یہ ہے کہ 17 اگست 2023 تک حکومت کرنی ہے تو پھر کر لیں آپ حکومت. آپ نے اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ نے خود اپنی بھی سیاست ڈبو دینی ہے, ساتھ پاکستان کو بھی ڈبو دینا ہے, تو ہم ان کی مدد اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی تحریک انصاف کوئی گوریلا پارٹی تو ہے نہیں کہ بندوقیں لے کے آ کے ملک کے اوپر قبضہ کر لے گی. ہم بار بار یہ سمجھا رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ آج جو فیصلہ ہو گیا نا, دیکھیں ابھی تک کی صورتحال مختلف تھی. ابھی تک وہاں سٹوری کیا بیچی جا رہی تھی؟ پہلے جو اس وقت مئی کے اندر, اس وقت میجورٹی مسلم لیگ نون کی چاہتی تھی نیا الیکشن ہو. سب جانتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف سپورٹ کرتے تھے نئے الیکشن. انہوں نے کہا جی آپ فکر ہی نہ کریں, آپ بس فیصلے کریں اور ڈٹے رہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. تباہی انہوں نے دیکھ لی, 17 جولائی دیکھ لیا. 17 جولائی کے بعد سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ حکومت میں آپ کو بنا کے دوں گا. چلو وہ حکومت بھی گئی. تو یہ جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے, مریم سے آپ آلریڈی سن لیا کل کیا کہہ رہی تھی کہ میں تو 2 دن نہ اس حکومت کے اندر رہنا چاہوں. تو یہ آوازیں بڑھے گی. یہ جتنی مرضی سٹیٹمنٹس دے لیں, آپ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ تیار ہو جائیں ذہنی طور کے اوپر کہ ایک ملک کے اندر نیا الیکشن ہونے والا ہے. عابد زبیر صاحب, اب حکومتی اتحاد کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب فل کورٹ اس پہ بنے. اب اگر وہ فل کورٹ کے لیے اپلیکیشن آفٹر دس آرڈر وہ فائل کر سکتے ہیں, اور اگر وہ فائل کرتے ہیں تو تب تک پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. ڈو یو تھنک کہ اب وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے میں؟ میری بات ہے یہ تو اب یہ آپشن ہے ہی نہیں ان کے پاس. کیس کا فیصلہ, کیس ختم ہو گیا ہے. اب اس کے ریزنز آنے ہیں صرف. تو اونلی آپشن پارٹی ہوتی ہے جو ریویو ڈال سکتی ہے. تو وہ اب اپلیکیشن, اب تو آئی تھنک کچھ نہیں ہو سکتا اس میں سے. ریویو میں وہ جا سکتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ ریویو کے لیے تو خود ہی بائیک آؤٹ کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ فائل کریں گے یا نہیں. حکومت کے وکیل تو موجود تھے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, جنہوں نے آرگیو کیا. ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آ جائے ریویو کی. لیکن اب یہ فل کورٹ تو نہیں بیٹھ رہا, کیونکہ انہوں نے اس اپلیکیشن کو تو ریجیکٹ کر دیا. شارٹ آرڈر میں بھی وہ مینشنڈ ہے جی کہ ہم نے اس بات کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے. کورٹ کا کانسٹیٹیوشن کا بینچ بنانا کورٹ کی ثوابدید ہوتی چیف جسٹس صاحب کی. انہوں نے ایگری نہیں کیا اس بات سے. آپ کے لیگل جورسپروڈنس میں پچھلے 75 سال میں آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں جہاں سٹنگ فیڈرل منسٹرز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بائیکاٹ کیا, اور اس سے میسج نیشنلی اور انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے جب وفاقی حکومت, سٹنگ وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کریں؟ تو میں نے تو, میری نالج میں, میری علم میں نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض پارٹی آتی نہیں کورٹ میں تو ایکس پارٹی ڈیسیجن ہو جاتا ہے ان کے خلاف, آپ جانتے ہیں. لیکن یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سن. لیکن دیکھیے بائیکاٹ انہوں نے ہو سکتا ہے پرنسپل پہ ان کا جو بھی ان کا موقف تھا اس پہ کیا, لیکن نقصان پارٹی کا ہی ہوتا ہے اگر آ کے اپنا مدعا بیان نہ کریں. اگر آپ کورٹ کو خود ہی, ہو سکتا ہے آپ کنونس کر لیتے ان کو, یا اپنے ایٹ لیسٹ اپنے آرگومنٹس تو دینے چاہیے تھے اس بات پہ کہ جی یہ جو رولنگ تھی اس کی ڈپٹی اسپیکر کی وہ لیگل تھی. آپ کو کیس لڑنا تو چاہیے سر. ڈو یو تھنک لیگل تھی؟
میں تو نہیں سمجھتا. میرا تو یہ ڈے ون سے میرا ویو ہے کہ بالکل انلیگل تھی, کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی کا یہ ڈائریکشن جو ہوتی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی بائنڈنگ ہوتی ہے, وہ اس ممبر کو دے سکتا ہے اس پہ 3 چیزوں پہ جو مینشن ہے 63(1)(a)(b) میں. لیکن وہ نہیں, اس نے کیا, انہوں نے خط پروڈیوس کیا, اس خط کی کوئی ویلیو نہیں تھی. پارٹی ہیڈ کا دیکھیں لکھا ہوا ہے, جو اس میں بھی لکھا ہے پارٹی, آپ اسی میں دیکھیں صرف پارٹی ہیڈ کی ڈیفائنڈ ہے کہ پارٹی ہیڈ جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, تو پارٹی ہیڈ کے لیے اس میں آئے گا. سیکنڈ پارٹ میں جو ریفرنس بھیجے گا ڈیفیکشن کلاس کے اندر ٹو دی اسپیکر, ٹو دی الیکشن کمیشن, تو وہ آپ دیکھیں وہاں تک تو بات نہیں. 63 کا انہوں نے کورٹ نے انٹرپریٹیشن یہ دے دی تھی کہ جی اگر وہ ڈیفیکشن ہو رہی ہے تو آپ اس کو ووٹ ڈالنے کے حق سے بھی آپ نہیں اس کو الاؤ کریں گے. تو یہاں تو وہ ایشو آیا ہی نہیں ہے. بڑا سمپل سا بیانیہ ہے جو بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے, اس کو ذرا تھوڑا ڈیسائفر کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا جو خط ہے پارٹی کو لکھا گیا کہ بھائی یہاں پہ ووٹ کرنا ہے وہ حلال ہے, چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کا جو لکھا ہوا خط ہے وہ حرام ہے. دیکھیے مجھے جو کسی میں شو میں ہی تھا وہیں کسی انہوں نے کہا کہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے ایک لیڈر کوئی اور ہیں کیو لیگ کے, تو وہ ادر ہیں. تو ان کا عمران خان سے میں نے سنا ہے کہ جی وہ بھی انہوں نے خط ضرور لکھا. دیکھیں عموماً پارٹی ہیڈ ان لوگوں میں مشاورت تو ضرور ہوتی ہوگی, وہ ڈیسیجن ہو سکتا ہے ایک ہی ہو, لیکن جو ڈائریکشن دی جائے گی جو ورڈ پارلیمنٹری پارٹی کی ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن. اگر عمران خان کی اگر خط لکھا بھی تھا, لیکن ان کے ہم لوگ ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے اس کو انڈورس کیا ہوگا, چیلنج نہیں کیا. اور دوسری بات ہے یہ ایشو کبھی اٹھا ہی نہیں. اس کیس میں اٹھانا چاہیے تھا کہ جی یہ عمران خان صاحب کا تھا, وہ تو پارٹی ہیڈ نے دیا تھا, پارلیمنٹری پارٹی نے. یہ کوئی پروف آیا ہی نہیں کورٹ کے سامنے, نہ کسی نے آرگیو کیا. یہ ایشو اٹھا تھا جی, کیونکہ وہ میرا ہی لکھا ہوا خط ہے جس کو وہ فلیش کیا جا رہا ہے. تو اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 4 اپریل کا وہ خط ہے. 4 اپریل کو میں نے خط لکھا, عمران خان کے نام سے ضروری تھا کہ ڈائریکشن جائیں, سارے ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبرز کو پتا ہو کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ہے. 5 اپریل کو اس کے اگلے دن پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا. اس پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس کے اندر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرویز الہی کے الیکشن کو سپورٹ کرنا ہے. وہ منٹڈ میٹنگ ہے, اس کے اندر جو لوگوں نے کامنٹس دیے وہ بھی منٹڈ ہیں, اور متفقہ فیصلہ بھی منٹڈ ہے. اور اس میٹنگ کی تصویریں اخباروں میں فرنٹ پیج پہ اگلے دن اس خبر کے ساتھ چھپی کہ پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی کہ پرویز الہی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. سو وہ جو پہلا خط تھا وہ صرف ابتدا تھی اس پروسیس کی, وہاں پر ان رائٹنگ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشنز موجود تھیں, وہ فائل پر موجود ہے, اور وہ ای سی پی کے کیس کے اندر یہ دکھایا بھی گیا ہے. چلیں یہ مزید اچھا صاحب, وہ پرانا سوال اس سے پہلے والا کہ آپ کے پرانے اتحادی اس وقت جو موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, بہت تھن میجورٹی کے ساتھ وہ بیٹھی ہے موجودہ حکومت, تو اپنے پرانے اتحادیوں سے تو آپ بات کر سکتے ہیں نا کہ اب ظاہر ایک آدھ پارٹی آگے پیچھے ہوئے گی تو حکومت دڑم سے گر جائے گی, اور اس کے بعد پھر نئے الیکشن کی طرف مجبوراً جانا پڑے گا موجودہ حکومت کو. تو آپ یہ آپشن بھی بالکل ختم کر رہے ہیں, رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ اتحادی بھی آپ کے ساتھ آگے بات کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات چیت اس بات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف اگر جانا ہے, اور دوسری پارٹی, ایک تو میں مسلم لیگ نون کا آپ کو بار بار پچھلے 3-3.5 مہینے سے بولتا رہا ہوں, اسی طریقے سے جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس دن سے میں یہ بول رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو شدید سیاسی نقصان ہوگا جو وہ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں کراچی کی سیاست پتہ ہے نا, کراچی کی سیاست کے اندر ایم کیو ایم آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کا تو بے تحاشا سیاسی نقصان ہو رہا ہے. تو اگر جتنا انہوں نے اور آپ نے وہ سنا اسامہ قادری کی تقریر فلور آف دا ہاؤس آپ نے سن لی کہ ہم استعمال ہوئے اور لوگوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے کے لیے ہمیں استعمال کر دیا. تو اگر ادراک ہو ہی گیا ہے کہ وہ استعمال ہو گئے تو بالکل وہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ جلد سے جلد اس نظام کے سے نکلا جائے. سو اس چیز کے اوپر بات چیت بالکل ہو سکتی ہے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہے, اور اس فیصلے کے بعد اب شاید اور راہ بھی ہموار ہو گئی ہے. تو یہ بات بالکل کی جا سکتی ہے کہ ہمیں اپروچ کیا جائے دوسری پارٹیز کو اور ان کو کنونس کیا جائے کہ پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی ضرورت ہے. تھوڑی سی آپ اپڈیٹ کر دیں سب لوگوں کو. موسٹ پرابلی جو قوی امکان اس بات کا ہے کہ گورنر صاحب یہ حلف نہیں لیں گے پرویز الہی صاحب سے, اور یہ معاملہ صدر پاکستان تک جائے گا. اپیرنٹلی جو صدر پاکستان کے جو پریزیڈنسی ہے وہاں سے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ صدر صاحب اپیرنٹلی تیار ہیں. یہ حلف برداری کی تقریب یا لاہور میں ہوگی, اسلام آباد میں ہوگی, کیا اس کے خد و خال ہیں, یہ ویڈیو لنک سے ہوگی یا خود وہ جا کے فزیکلی یہ
اوتھ ایڈمنسٹر کریں گے یا پرویز الہی صاحب اسلام آباد آئیں گے. بہرحال یہ ڈیٹیلز ابھی کلیئر ہونی ہے, لیکن بظاہر لگ رہا یہ ہے اسد صاحب کہ اس وقت یہ اوتھ صدر پاکستان ہی لیں گے. گورنر صاحب نے انکار کر دیا. بات جو واضح ہے جی, اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج رات کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہوں گے. باقی تو سب تفصیل 2-3 بڑے کیا اقدامات پارٹی نے جو بھی, ایک تو آپ نے کہا نا کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر وہ تو obviously ایک آئینی موو ہوگا. ایڈمنسٹریٹو مووز کیا ہے جو پنجاب حکومت جو ہے اس کو پرائیورٹی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز جو فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا اور اس کا پھر میں نے نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا ہے, ایک کمیٹی میں نے بنائی ہے جس کے کنوینر شفقت محمود صاحب ہیں اور پنجاب کے باقی سینئر اراکین اس کے ممبر ہیں. اور اس کمیٹی کو 2 ذمہ داریاں دی گئی تھیں. ایک تو عمومی طور پہ پچھلے 3.5 مہینے کے اندر, بٹ خصوصی طور پہ 25 مئی کو جن ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کیا گیا, جن کے اوپر جھوٹے پرچے کاٹے گئے, FIRs کاٹی گئیں, املاک کا نقصان کیا گیا, چار دیواری پامال کی گئی, وہ پوری تفصیل بنانی ہے اور ایک قانونی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے وہ سارے جو غیر قانونی کام ہوئے ان کو ختم کرنا ہے. اور جن افسران نے غیر قانونی احکامات کے اوپر عمل کیا اور غیر قانونی طور پر لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب کیا, ان کی بھی فہرست بنا کے, اور وہ بھی قانون کے ذریعے, نہ قانون سے زیادہ نہ قانون سے کم, ان کے اوپر بھی کارروائی کی جائے تاکہ لوگوں کو واضح پیغام جائے کہ اس ملک کے اندر انصاف اور قانون جو ہے اس کی حاکمیت ہے, انسانوں کی حاکمیت نہیں ہے. جیسے کہ آج میں نے اپنی میڈیا ٹاک کے اندر بھی کہا تھا, سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی, پرویز الہی صاحب کی کامیابی نہیں ہے, یہ پاکستان کی قوم کی کامیابی ہے. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ بند کمروں کے اندر بیٹھے فیصلے ہوئے, عوام کہیں اور کھڑی ہے, مینڈیٹ کسی اور کے پاس تھا اور اٹھا کے آپ نے بار کیا اور حکومت بدل کے رکھ دی. بیرونی مداخلت بھی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوتی رہی ہے. مختلف کیا تھا اس دفعہ, ایک لیڈر تھا, دلیر ہے, ایماندار ہے, اور وہ کھڑا ہو گیا عمران خان, اور اس سے بھی زیادہ اہم قوم ساتھ کھڑی ہو گئی. اور خاص طور پہ 25 مئی کو جن لوگوں نے وہ بربریت برداشت کی, جو جیلوں میں گئے, جنہوں نے ٹیئر گیس کھائی, جنہوں نے لاٹھیاں کھائی, جن کی املاک تباہ کی گئی, وہ نہ ہوتا تو آج کا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. تو یہ قوم کی ایک ذمہ داری بھی ہے, اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں تک پہنچے ہیں ان کو بھی انصاف. وہ کچھ تبادلے بھی کیے ہیں, وہ IG صاحب کا بھی تبادلہ کیا, چیف سیکرٹری صاحب نے بھی میرا خیال ہے وہ بلکہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ بھئی ہمیں جو ہے ریلیف کر دیں ڈیوٹیز سے, وہ تبدیلی بھی ہوئی. جی وہ تو جو قانون کے مطابق اگر کوئی ہو رہی ہے تبدیلی تو وہ یہ کیا قانون کے مطابق تبدیلی ہے یا آپ اسٹریٹجک تبدیلی آپ دیکھیں نا الیکشن سے پہلے یہ ہوئی ہے تو الیکشن سے پہلے تو ہو نہیں سکتی جی. الیکشن سے پہلے جو بھی تبدیلیاں کی گئی تھی وہ غیر قانونی تھا, الیکشن کے رولز کی واضح وائلیشن تھی. سپریم کورٹ کے اچھا یہ جو اقدامات کیے گئے, میں نے کہا خصوصی 25 مئی کا ذکر کیا, لیکن میں نے کہا عمومی طور پہ اس کے بعد بھی جولائی 1 کا جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, اس جولائی 1 کے آرڈر میں بالکل واضح تھا کہ حمزہ شہباز کو 22 تاریخ تک وزیر اعلیٰ کی مسند پہ بیٹھنے کی تو اجازت دی جا رہی ہے, لیکن وہ ایک پورے بااختیار وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں کریں گے جس سے الیکشن کے پروسیس کے اندر انٹرفیرنس ہو اور کوئی بھی طریقے سے وہ اثر انداز ہو سکے الیکشن کے اوپر. وہ دھڑلے سے کیا گیا, غیر قانونی ٹرانسفر پوسٹنگز بھی کی گئیں, پرچے بھی کاٹے گئے, ہر قسم کا کام کیا گیا. تو وہ بھی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. بالکل جو غیر قانونی ہوا ہے اور اس میں کسی کے خلاف کوئی بدلہ لینے کی یا وہ بات نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے اس ملک کے اندر کہ عوام کو پتا ہو اور سب اداروں میں کام کرنے والوں کو پتا ہو. آگے تو آگے ہماری حکومت آنے والی ہے, یہ بندش ہم پہ بھی ہوگی. ہم بھی اگر کسی کو خدا نخواستہ غیر قانونی کام کرنے کو کہیں تو اس افسر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر غیر قانونی ہدایات مانی اور غیر قانونی ہدایات پر عمل کیا تو پھر اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. عابد بھائی صاحب, پیراگراف 5 جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ سوال اس تناظر میں آ رہا ہے کہ عدالت سے باہر, تو انہوں نے کہا کہ جی عدالت کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا, لیکن جب ہم یہ آرڈر پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ایلیبوریٹ سبمیشنز ور میڈ 25/7 کو, اور آج بھی جب پہلا سیشن ہوا 1 hour and 45 minutes وہ کنٹینیو رہا. انہوں نے کورٹ سے وڈرا نہیں کیا, پروسیڈنگز بھی دیکھیں, اس کے بعد بھی
in the matter, during which we heard further arguments of the learned counsel for the petitioner. تو یہ جو بیان تھا کہ جی ہم عدالت سے وڈرا کر رہے ہیں, ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں, یہ سیاسی بیان تھا عدالت میں, یا پھر انہیں نظر آ گیا کہ اب ہم ہار رہے ہیں تو عوام کو بتانے کے لیے کہ جی لیگلی ہمارے پاس آرگومنٹ کوئی نہیں ہے تو ملبہ عدالت پہ ڈالا جائے, اس لیے یہ آرگومنٹ پولیٹیکلی اڈاپٹ کیا گیا؟ یہ تو مجھے پتا کہ پولیٹیکلی انہوں نے کیوں اڈاپٹ کیا تو وہ بہتر بتا سکیں گے کیوں اڈاپٹ کیا. لیکن جب کورٹ نے کل یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو ان ساری شروعات ہی رسپونڈنٹ کے وکلا سے ہی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے پہلے درخواست کی فل کوڈ بنانے کی, اس پہ تھوڑی بحث ہوئی کورٹ میں, اس کے بعد پھر ان کے آرگومنٹ شروع کیے. ان کے وکلا نے آرگیو کل لیا تھا زیادہ تر آرگیو انہوں نے, آج انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. وہ سیاسی فیصلہ تھا, انہوں نے وکیلوں نے آ کے کورٹ میں بتایا کہ جی ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم اس کورٹ پروسیڈنگ میں فردر پارٹیسپیٹ نہ کریں, تو یہ آج انہوں نے کیا. لیکن جب بھی کورٹ نے آپ دیکھیں ان کے آرگومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے جو انہوں نے ان کے آرگومنٹ کا, اور جو ججمنٹس ان لوگوں نے سائٹ کی تھی کل کی تاریخ میں, آپ دیکھیں 3 ججمنٹس اس میں کوٹڈ ہیں, وہ انہی کے وکلا نے سائٹ کی تھی رسپونڈنٹس کے, اس کو کورٹ نے آج ڈسٹنگوش کیا ہے. آپ دیکھیں اس ججمنٹ کا شارٹ آرڈر میں, اور نیچرلی ریزنز آئیں گے تو اس کے اندر یہ کلیئر فردر بات ہو جائے گی. جو بارز کا ایک رول نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جو سپریم کورٹ بار ہے, اور اس کے حوالے سے کافی جگہ سے کرٹیسزم بھی آ رہا ہے, یہ اوپینین کہ شاید وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر چکے ہیں. کیا بار کو ایسا رول ادا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں بار کا, میں بھی خود عہدیدار رہا ہوں, بار کو انڈیپینڈنس اپنی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. یس پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, نیشنل ایشوز ہوتے ہیں جس میں بار کا ایک موقف ضرور ہونا چاہیے, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی انسٹیٹیوشن یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تابع نہیں ہونا چاہیے, ورنہ بار اپنی جو ایک رول ہے وہ اب کھو دے گی. جی تو بار کی انڈیپینڈنس پہ, یا اگر انہوں نے الائی کر لیا ہے اور کرا ہے مختلف کسی پارٹی سے, تو بار کی اسٹیٹس کو بہت نقصان پہنچے گا اس سے. جو بار کی عزت تھی اس میں, اس کی توقیر میں بہت کمی آئے گی. جی کہا جاتا ہے نظام انصاف, بینچ اینڈ دا بار گو ٹوگیدر. جب سپریم کورٹ پہ عدالت سے باہر بیٹھ کے حملے ہو رہے ہیں تو بار آپ کی وہ بھی انہی حملوں میں شامل ہو جائے, یہ صحیح ہے رویہ؟ بالکل غلط بات ہے. بار دیکھیں, بار ہمیں ہمیشہ جب بتایا گیا تھا کہ یہ ایک بگی ہے جس کے 2 پہیے ہیں, بار اینڈ دا بینچ, ان کو ساتھ چلنا ہوتا ہے. نیچے ٹھیک ہے اختلاف رہتا ہے, وہ تو قدرتی بات ہے, آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو کورٹ پہ دیکھیں, میں بھی بار بھی ایک انسٹیٹیوشن, جوڈیشل انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اگر آپ کے جوڈیشری پہ حملہ ہو رہا ہے تو آپ کو اس حملے کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بینچ کے ساتھ. ہاں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی نشاندہی بھی کریں کہ جی ہمارا اختلاف ہے بینچ کی اس بات سے, یا کسی ججمنٹ پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, تنقید ہو سکتی ہے, لیکن جب ججمنٹ آ گئی تو چاہے مجھے کتنا ہی اختلاف ہو, مجھے بائنڈنگ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے ایک مہذب معاشرے کا نظام کہ آپ کی یو آر باؤنڈ بائی دا ڈیسیجن آف دا کورٹ, یو مے ناٹ لائک اٹ. لیکن یہاں ان کے حملے اگر ہو رہے تھے تو بینچ, اس وقت سپریم کورٹ باہر کا کام تھا کہ وہ کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرتی ہے اس انسٹیٹیوشن کا جس کے ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں. یہ انہوں نے بالکل اس بات کو نہیں کیا. اور اگر حملے ہوئے ہیں جس طرح سے آپ نے خود بتایا اور آپ بتا رہی تھی کہ ٹویٹس ہو رہے ہیں, اس طرح سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور باروں کو سب کو مل کے سپریم کورٹ کا دفاع کرنا چاہیے تھا. اور یہی بائنڈنگ آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایوری اتھارٹی اینڈ ایوری بڈی will act in the aid of the Supreme Court. Word you Supreme Court لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر بار نے اس کو نہیں سپورٹ کیا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے نہیں کیا, تو انہوں نے آرٹیکل 190 کی بھی وائلیشن. صحیح, مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. اسد عمر صاحب بھی ہمارے, زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کو ذرا سیاسی اور قانونی جو مزید پہلو ہیں انہیں کھنگالیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور اس وقت ہم نے آپ کو مناظر دکھائے گورنر ہاؤس کے باہر. پرویز الہی صاحب جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اوتھ لینے کے لیے, لیکن بہرحال اس وقت جو عملہ بھی ہے وہ بھی باہر کھڑا ہے, پرویز الہی صاحب بھی باہر کھڑے ہیں, کاشف باسی صاحب بھی ہمیں اس دوران جوائن کر چکے ہیں. سو پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں سے گریس کی بھی بات ہو رہی تھی نا, ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ گریس کا مظاہرہ کرے, جو انہیں کرنا چاہیے تھا بائی دا وے. یہ نہیں کہ ہم ان کو اس سے بالکل ایک کلین چٹ دے رہے ہیں. تو وہ فلپ سائڈ پہ یہ گریس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے اور گورنر صاحب اب وہ اوتھ نہیں لے رہے. صدر صاحب کو لینا پڑے گا, بار ہو تو ہو جائے گا, لیکن یہ ہمارے رویے ہے نا, سیاسی رویے دیکھ لیں, سب لوگ دیکھ لیں. ابھی مزاحیہ سوال پوچھنا شروع کر گیا گریس پاکستانی پالیٹکس میں. Who has ever shown grace in Pakistani politics? I mean, look. Imran Khan showed grace. He picked up his diary and left the office. But وہ vote of no confidence ہو گیا نا. ایک سیکنڈ, خبر آ رہی ہے. صدر پاکستان ویڈیو لنک سے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا اوتھ لیں گے. آج ہی یہ عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا. سو موسٹ پرابلی گورنر صاحب وہ نہیں لیں گے اوتھ. تو صدر پاکستان ویڈیو لنک کے تحت 11:30 کی, جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اس دوران اس کے اندر آپ کو یہ عمل مکمل کرنا ہے. ایک وزیر اعلیٰ نے اوتھ لینا, وہ ویڈیو لنک پہ ہو رہا ہے.
اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ گریس کا یہیں پہ ایک آپ نے اس کو لمبا کر لیا حمزہ شہباز کا اوتھ، لیکن ہو گیا، آپ نے نہیں لیا، کسی نے اور نے پرابلم کھڑی کر دی. گریس پاکستانی سیاست میں نہیں ہے. It's a misnomer. It just goes missing in Pakistani politics. اب ابھی بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کریں گے، اب آپ نے کہا تھا کہ گورنر راج نہ لگا دیں، کہ جو کام پچھلے 3 مہینے میں انہوں نے کیے ہیں، ان کا کیا یہ خیال تھا کہ کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی اور بھی حکومت میں آئے گا؟ آپ بھی کہیں گے ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، وہ کہے گا ذرا آ کے بخاؤ. یہ پولیس مارے گی ڈنڈے. وہ یہ کہیں گے جناب ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں. وہ کہتا ہے جمہوریت اس ٹائم کدھر تھی جب ہم لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے. اور وہی بیانات سارے ریپیٹ کر رہے ہوں گے کہ کسی نے کہا تھا انقلاب آنا تھا، سامنے لانا تھا. کہاں جائیں گے اس کے بعد؟ اور جمعہ 8 دن ہوئے، ان کو پرانی بات بھی نہیں ہے نا. یا تو نا کہ 90 کی دہائی کی جمعہ 8 دن رہ گئے، جمعہ 8 دن کوئی ایک تھا 90 کی دہائی کو کوٹ کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کہ یار وہ بلیک ٹائم تھا ہماری پالیٹکس کا، ہماری ڈیموکریسی کا. اس میں ہم ایک کالا وقت تھا، جو بھی اس کو کہتے ہیں کیا ڈارک ٹائم. اردو ہی بول لیا کرو، اردو ہی بول لیا کرو. تاریخ دور جس کو کہتے ہیں، گڈ ون. تاریخ دور تھا جی. اس کو بات نہ کریں، 2008 کے بعد کی بات کریں. دیکھیں سارے سیکھ کر آئے، ایگزائل میں گئے، کیا سیکھا؟ وہی گالیاں، وہی گھسیٹوں گا، کھمبے سے لٹکا دوں گا، پیٹ پھاڑ دوں گا. یہ لوہار کی یہ زبان. جب موقع ملا کسی کو، اس نے وہی کام کیا جو ان کو آتا ہے کرنا. کچھ عرصے کے لیے اچھے بچے بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر واپس اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں جس راستے پہ چلنا. ابھی اگر نہیں لے رہے اوتھ، وچ از فائن. آئی مین ایک وزیر اعلیٰ کا اوتھ ہے، وہ ویڈیو لنک پہ ہو رہا ہے، لیکن یہی اوتھ حمزہ شہباز کا ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تھا. آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایڈ کرے گا. میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا، میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں عابد بھائی صاحب سے. آنریبل جج صاحبان، ان کے پاس اتنی وزڈم، ان لمیٹڈ وزڈم کیسے ہوتی ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس آرڈر کے بعد یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی؟ جب پہلا فیصلہ دیا گیا کہ جی راجہ پرویز اشرف صاحب جا کے وہ بھی حلف لے لیں، اس ملک کے سیاستدانوں کو وہ بھی سمجھتے ہیں. اور آج یہ والا بھی کہ گورنر نے تو بھی فیصلہ کیا ہے. اور پیراگراف 16 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم گورنر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. ڈائریکشن دی ہے گورنر پنجاب کو، ورڈ یوزز ڈائریکشن، لیکن ساتھ انہوں نے لگا دیا ہے کہ ان کیس ہی از انیبل اور unwilling to administer. Once the direction of the Supreme Court is there, can the governor be unwilling? خود کورٹ نے یہ بات خود ہی لکھ دی ہے کہ انویلنگ ہوں گے تو وہ اگر ڈائریکشن پہ رک جاتے ہو یا انویلنگ وغیرہ نہ، دین ہی وڈ ہیو بین باؤنڈ ٹو گیو. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں دیکھا کیا ہوا ہے جیسے اوتھس کے اوپر، تو انہوں نے خود باؤنڈ ڈاؤن. اب پتہ ہے کورٹ کا یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ وہ بتائے کہ کس طرح سے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ ایک آدمی جو چیف منسٹر الیکٹ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے کہ گورنر نے اس کو اوتھ دینا ہے. سر لیکن دیکھیں یہ ہماری جمہوریت کی خرابیاں دیکھیں، بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے سیاستدان اپنے لانڈری لے کر پہنچ جاتے ہیں. سپریم کورٹ پھر آپ کو بچوں کی طرح بتاتی ہے کہ 10:30 بجے یہ کرو، 12:30 بجے یہ کرو، 1:30 بجے یہ کرو. یہ کب سیکھیں گے؟ اور جب لانڈری سپریم کورٹ دھونا شروع کرتی ہے، وہ کہتے ہیں دھوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں یار اس طرح نہیں دھونا، بڑے آرام سے دھونا ہے. دھلائی تو پھر اسی طرح ہوتی ہے. پولیٹیکل کویسچنز جو ہوتے ہیں نا جی، یہ کورٹ کے سامنے، یہ پارلیمنٹ میں فیصلے ہونے چاہیے. یہ کورٹ کے سامنے آ کے پھر دیکھیں جب کورٹ انٹروین کرتی ہے تو وہ تشریح کر دے گی تو وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. اگر ہم جیسے آپ بات کر رہے تھے گریس کی، آپ نے ماریاں آپ نے کی، تو گریس یہی ہوتی ہے کہ آپ یہ اپنے جو یہ فیصلے ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیسائیڈ کریں، وہیں فیصلے کریں اسمبلیز کے اندر، تاکہ یہ ایشوز کورٹ کے سامنے ہی نہ آئے. کورٹ پہ ایک پارٹی جیتے گی ایک ہارے گی. وہاں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم سے آپ بات طے کر سکتے ہیں. وہ ہم میرے خیال سے اس لیول پہ ابھی پہنچے گے نہیں. اچھا میری بات سنیں سر ایک سیکنڈ میں، اس چیز کا جو آپ نے کہا نا وہاں پہنچے نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کو سیاست کرتے کتنا وقت؟ 40 سال. زرداری صاحب تقریباً 40 سال. یہ جو جتنے سینئر لیڈرشپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی 30 40 سال کی پالیٹکس ہیں، اگر آپ نہیں سیکھے تو کب سیکھیں گے؟ کہ مطلب یہ تو ہمارے جیسوں کو آپ کہیں کہ یار یہ جوان لوگ ہیں، نئے آئے ہیں. جب ہم آئے تھے جرنلزم میں ان کرسیوں پہ آ کے بیٹھے تھے، کئی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تھا، یار سیکھ جائیں گے. 40 سال کا ایکسپیرینس ہو جن لوگوں کا، ان کو نہیں کہتے کہ سیکھیں گے. سپریم کورٹ ٹیچنگ بھی کر رہی ہے، ہر چیز بتا رہی ہے کس طرح سے شاید. اچھا وہ جو ارشد صاحب آپ کا سوال ہے نا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بائک آؤٹ کر دیا تھا اس سارے کیس کا، تو ججز صاحبان کو یہ اندازہ تھا کہ کیونکہ انٹائر گورنمنٹ یہ
اس کو انکار کر رہی ہے. یہ گورنر تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے نا جی, گورنر تو پروونس کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے وہ پچھلی امپلیمنٹیشن کا بھی دیکھ لیا ہوگا نا کہ وہ کتنا کھینچا گیا معاملے کو. اگین وہی والی بات کہ بھئی جو پارلیمنٹ کا جہاں پہ استحقاق ہے وہ مت کسی اور کو کسی کو مت دیں. آپ حلف نہیں لیں گے, پریزیڈنٹ لے گا, وہ سی ایم بن جائے گا, ہوگا کی فرق پڑے گا. آپ لے لیں, شو دیٹ میگنانیمٹی جس کو ہم بار بار انگریزی کے نہیں دکھاتے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا کیوں دکھائیں؟ سیاستدان آخر یہ ملک. اور پھر آخر میں روتے ہیں. رضا ربانی صاحب نے بیان دیا جس وقت پنجاب اسمبلی کا معاملہ گیا ہائی کورٹ میں, انہوں نے دیا اسمبلی اپنا اختیار کورٹس کو دے رہی ہے, بیکاز یو میک ڈم چوائسز, اٹ گوز ٹو دا کورٹ, court gives a verdict and then you say oh my god where is my right. ہماری trichotomy of power. بہت شکریہ. آپ نے کوئی شعر تو نہیں سنانا کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. یہ سب کٹ پتلیاں رقصہ رہیں گی رات کی رات. ٹھیک ہے, سحر سے پہلے سب تماشا ختم ہوگا. آج جب ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی اسی شعر سے کی تھی, اور یہ پاکستانی قوم کو مبارکباد ہو جو اتنے بڑے نمبرز میں نکل کے ول آف دا پیپل آج جو ہے وہ پریویل کی, اور یہاں سے میرے خیال پاکستان کا ایک پازیٹیو اور اچھا سفر شروع ہونے کی ہم امید کر سکتے ہیں. چلیں جی اسی پوائنٹ پہ ہماری جی یہ باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. آپ نہ شعر پڑھنا, آپ کی وزن بہت گڑبڑ ہے کاشف صاحب کے شعر پڑھنے میں. میں یہاں پہ روک رہی ہوں کاشف صاحب کو. بہت شکریہ. اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد آپ 11th آور دیکھیں گے 11 بجے کے بعد. اپنا خیال رکھیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.